बात करेंगे कराची की, जहां कल नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीजन का फाइनल पेशावर ज़ालमी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला गया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ये मैच 3 विकेट से जीत लिया। कराची में 9 साल से किसी किस्म की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई थी और PSL फाइनल की वजह से शहर में जश्न का समा था। उसके बाद बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की, जिनकी कन्वीनरशिप से मुतालिक बहादुराबाद फैक्शन की जानिब से दायर करदा पिटीशंस को ECP ने मंजूर कर लिया है और डॉक्टर फारूक सत्तार को कन्वीनरशिप से हटा दिया गया है। बहादुराबाद फैक्शन के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने मीडिया से बात करते हुए फारूक सत्तार को बातचीत करने की दावत दी और ये उम्मीद जाहिर की कि फारूक सत्तार इस फैसले को तस्लीम करेंगे। दूसरी जानिब फारूक सत्तार का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के इस फैसले का मकसद MQM को खत्म करना है। और आखिर में बात करेंगे डॉन अखबार में छपी खबर की, जिसके मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने 7 पाकिस्तानी कंपनीज को सैंक्शन करने का फैसला कर लिया है। ऐसा करने की वजह ये बताई गई है कि ये 7 कंपनीज ऐसी एक्टिविटीज में मुलव्विस हैं जो अमेरिका के कौमी या खारजा मफादात के खिलाफ हैं। अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की इस फहरिस्त पर डाले जाने से इन कंपनीज को एक्सपोर्ट करने और अपना बिजनेस करने में मुश्किलात का सामना हो सकता है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद, मैं हूँ मीना सेठी। नुसरत जावेद 05126066027 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़रूरी बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_, बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें देख सकते हैं। अच्छा गुलबीना, जो आपने खबर तीसरे वो रखी है अपनी फहरिस्त में, और उसके बारे में 2-4 बातें हैं जो आपने एलेबरेट नहीं की हैं, उसको पहले निपटा लेना चाहिए और उसको फिर कनेक्ट करना चाहिए कि हमारे बारे में मंसूबे क्या हो रहे हैं और हमारे यहाँ क्या खिलवाड़ चल रहा है। ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनीज को अमेरिका के कौमी सलामती के मुफादात काम करने के इल्ज़ाम में बैन लगाया गया। न्यूक्लियर ट्रेड, वो है न्यूक्लियर ट्रेड। न्यूक्लियर ट्रेड में क्या बात जो बहुत अरसे से अमेरिका को जो है तंग किए चले जा रही है, वो है पाकिस्तान का टैक्टिकल वेपन प्रोग्राम। ठीक, इसके बारे में हम लोगों के पास बहस करने का वक्त ही नहीं है। हाँ, नहीं जाहिर है, क्योंकि हमें तो ये फिक्र लाहक हो जाती है कि परवेज़ मुशर्रफ साहब तशरीफ़ ला रहे हैं या नहीं। हाँ, मिसाल के तौर मैं बहुत दिनों से ये कहे चले जा रहा हूँ, इसी को आप लिंक करें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। नहीं, ऑब्वियसली यस। वो जब आपको ग्रे लिस्ट पे डालती है तो ग्रे लिस्ट में डालते हुए भी कवर स्टोरी ये है कि जी यहाँ पर दहशतगर्द जो तंजीमें हैं उनकी कोई फंडिंग शंडिंग होती है, लेकिन ये मुकम्मल स्टोरी नहीं है, ये कवर स्टोरी भी है। ओके, असल बात ये है कि वो पाकिस्तान से आने और यहाँ आने वाली, यहाँ से जाने और यहाँ आने वाली तमाम रकूमात को अपने सिस्टम में लाना चाहते हैं। राइट। और उस सिस्टम में लाते हुए वो ख़ास तौर पर तवज्जो ये देना चाह रहे हैं कि ये जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इनका कितना हिस्सा रियासत पाकिस्तान जो है वो टैक्टिकल वेपन पे सर्व कर रही है। ओके, तो ये बात इतनी सादा नहीं है, बहुत पेचीदा बात है। जैसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर भी जब हम ग्रे लिस्टिंग वगैरह की बात करते हैं तो कॉम्प्लिकेटेड, तो हमारी तवज्जो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ जो है वो ये होती है कि जी फलां फलां दहशतगर्द तंजीम। ये बात इतनी सादा नहीं है। ओके, अच्छा, अब
امریکہ نے اپنی ایک پالیسی اڈاپٹ کر رکھی ہے جو ظاہر ہے کہ میں اور آپ ایک پاکستانی ہوتے ہوئے اس کو قبول نہیں کر سکتے، ہضم نہیں کر سکتے، کنڈون نہیں کر سکتے، اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے، اس کا دفاع نہیں کر سکتے. لیکن اس بات پر تو کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا نا بی بی کہ جب اس طرح کی سکویزنگ آپ کے اوپر ہو رہی ہو، فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس بھی ہے، یہ ہے، اور مزید باتیں بھی ہونی ہیں اور ہو رہی ہیں، اس میں آپ کے پاس ایک مؤثر نمائندہ واشنگٹن میں موجود ہو، جس نمائندے کے ذریعے سب سے پہلے یہ تاثر جائے کہ پاکستان جو 22 کروڑ کا ملک ہونے والا ہے، یہاں پر ایک سچ مچ کی حکومت ہے، اس حکومت کی کوئی طاقت ہے، یہ حکومت ہمارا دعویٰ ہے کہ جمہوری حکومت ہے، آئین کے مطابق چلتی ہے، تو اس کا ایک چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے اور چیف ایگزیکٹو کی کوئی اتھارٹی ہوتی ہے. اب چیف ایگزیکٹو صاحب کے ساتھ حال ہی میں وہ جو امریکی نائب صدر سے ملاقات کر کے آئے ہیں، اس کے حوالے سے جو تماشا لگا وہ تو ہم نے جمعرات کے پروگرام میں ہی کہ وہ بالآخر یعنی ہو یہ رہا ہے کہ وزارت خارجہ کی میٹنگ میں میرے صحافی بھائی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا یہ ذاتی ایجنڈا تھا، اور یہ کہ پہلے ظفر اللہ جمالی بھی اکیلے امریکنوں کو، اس کے بعد ہٹا دیے گئے تھے، تو کیا یہ بھی ہٹنے والے ہیں؟ مطلب باقی کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب آپ کا پوائنٹ مین کون ہوگا، ظاہر ہے وہ کام شروع ہوتا ہے who is your ambassador there. غلط صحیح میں اس بحث میں جانے کو ہرگز تیار نہیں ہوں. براڈلی انسٹنکٹیولی یہ خیال آتا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب نے ایک نام دیا علی جہانگیر صدیقی، تو ہر ایک یہ آیا کہ یار یہ کہاں سے پاپ اپ ہو گئے. ہاں مطلب ہم جیسے صحافی ہم کہتے چلو یار کو مطلب اب آپ are you trying to say that اس لیے سے ان کو سلیکٹ کیا تھا کہ ان کا کوئی فائنینشیل بیک گراؤنڈ ہے، تو یہ پاکستان کی جا کے انہیں کنونس کریں گے کہ ہمیں گرے لسٹ میں نہ ڈالیں؟ شاید یہ ہوگا نا، لیکن میں نہیں یہ سمجھ رہا، میں تو الٹ میں تو بات ہی اور اچھا اوکے مجھے وہی بھائی ہمیں مجھے اور تمہیں وزیر اعظم صاحب نے، ان کی بہت بڑی میڈیا ٹیم نے، ان کے وزیر خارجہ نے کیا کبھی یہ تردد کیا ہے کہ آن دا ریکارڈ نہ صحیح آف دا ریکارڈ اپنے اعتماد کے صحافیوں کو بلا کر کہتے کہ جی ABCDEF وجوہات کی ان کو بھیجنا چاہ رہے ہیں ہم بھیج رہے ہیں، اور شاید اس میں یہ آرگومنٹ بھی ہوتا کہ جی چونکہ یہ بزنس سے تعلق رکھتے ہیں اور آج کل ہر قسم کی بیسک سکویز امریکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ فائنینشیل میٹرز پہ کر رہا ہے، سو وی آر سینڈنگ اے فائنینشیل پرسن جو کہ اس پہ نگاہ رکھ سکے اور الرٹ رہے. اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم وہ بتاتے تو صحیح نا. یو رائٹ، مطلب ہمیں تو بتایا نہیں، بلکہ سب لوگ حیران پریشانی ہو گئے کہ یہ کہاں. اب یہ ساری حیرانی اور پریشانی ہو گئی تو میرے اور آپ کے حیران اور پریشان ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بہت طاقتور آدمی وہ، انہوں نے کچھ صحافیوں سے ملاقات کی تھی تو انہوں نے بھی بالکل یہی کہا کہ وہ بھی آپ کے اور میری طرح اس نام پہ حیران ہوئے. ہاں رائٹ. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل ون پیج کے مسلسل جھوٹ کے باوجود بدگمانیاں ہیں دونوں کیمپس میں، تو بہتر نہیں تھا کہ آپ کسی صحافی کو نہ اعتماد میں لیتے، اپنی ہی پسند کے صحیح آف دا ریکارڈ آن دا ریکارڈ کچھ کرتے. سر دے آر ون فون کال اوے. ہاں یس. آپ قومی سلامتی سے متعلقہ 3-4 اہم ترین لوگوں کو بلاتے، وہاں پہ سیکٹری فارن افیئرز بھی موجود ہوتی، ان کے سامنے کہتے کہ دیکھیے صاحب، میں بہت سوچ بچار کے بعد ان صاحب کو ان دا گیون سچویشن 1 2 3 4 5 6 وجوہات کی بنا پر امریکہ تعینات کر رہا ہوں.
ٹھیک. کوئی آپ کی، میں یہ نہیں کر رہا ہوں آپ کی اتھارٹی کو چیلنج، پر سمجھ تو آتی نا پھر. آپ نے کر دیا، افواہوں کا ایک بازار گرم ہو گیا. خبر ہمارے ہمسایہ شہر سے یہ بھی آ گئی کہ وہ بھی گلمینے کی طرح حیران ہے کہ یہ کہاں سے ہوا. بالکل. اب یہ چل رہا ہے بیک گراؤنڈ. اب یہ بات اگر میرے اور تمہارے تک ہے تو تمہارا خیال ہے واشنگٹن نہیں پہنچی؟ ایبسولوٹلی نصرت صاحب، آف کورس پہنچی ہوئی ہے بھئی، ایگریمنٹ ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، نان سنس. اور اب خبر یہ ہے کہ نیب نے وزارت داخلہ کو کہا ہے کہ وہ شخص جس کو ہم پاکستان کا نمائندہ موجودہ حالات میں بنا کر امریکہ بھیج رہے تھے جب اس ٹائپ کی پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈال دیا جائے. یس. بٹ کیا مقصد یہ کہ ابھی کل پرسوں ہی وزیر اعظم صاحب غالباً کہیں جلسے میں کہہ رہے تھے کہ دنیا میں کیا تماشا لگا سینٹ میں جو خرید و فروخت ہوئی وغیرہ وغیرہ. ہاں انہوں نے کافی. ارے صاحب، یہ سینٹ میں جو خرید و فروخت ہوئی اس سے تو کسی نے دیکھا یا نہ دیکھا، لیکن یہاں ایک نام ہے جس کو اس وقت دنیا کی واحد سپر طاقت جس کو نام نہاد کہا جاتا ہے، اس کے دارالحکومت میں اس طرح کے حالات میں where you are talking of squeezing، جہاں پہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی بات ہو رہی ہے، تو جب وہاں پیغام جائے گا کہ ارے یار اس کو تو یہ ہمارے ہاں بھیج رہے تھے، اور وہاں کا جو احتساب کا ادارہ ہے وہ ان کو بلا رہا ہے اور طلب کر رہا ہے اور ای سی ایل پہ ڈال رہا ہے. احتساب کے ادارے کو بھی سلام کہ پہلے نہیں، کہ انہیں بھی جب راولپنڈی سے بات چلی اور چلتے چلتے یہاں تک پہنچی تو پھر انہیں خیال آیا کہ وہ کیونکہ پیدل چلی ہوگی. تو جی کراچی سے ایک منٹ کال لے لیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. نصرت صاحب، میرا نام علی ہے. جی. اور ابھی آپ بینکنگ سیکٹر کی بات کر رہے تھے کہ یو ایس اپنے سسٹم میں لینا چاہتا ہے. آپ کی اطلاع کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ آلریڈی ہمارا جو یہ ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جی ہماری جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں اس میں غالباً سر وہ $10,000 کے اوپر کا اماؤنٹ دیکھتے ہیں نا؟ نہیں، وہ آلریڈی ان کے سسٹم میں موجود ہیں. جی اور وہ ہمیشہ سے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اب یو ایس گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ ہمارے ملک کے بارے میں ذرا چینج ہو گئی ہے. وہ کیا ہے؟ اس وجہ سے وہ جو ہائی لائٹ ہو رہی ہیں چیزیں وہ اب آپ کو یہ فیل ہو رہا ہے. ویئرز فیکچوئل پوزیشن یہ ہے کہ یو ایس کے سسٹم میں آپ کی اور ہماری تمام ٹرانزیکشنز انورٹ اور آؤٹ ورڈ علی بھائی آپ کی آلریڈی لاگ ہیں. آپ کا بہت شکریہ کہ ساتھ مزید کمپنیز تو سینکشن ہوئی نا، آپ نے تصدیق کی کہ آلریڈی ان کی ہے. لیکن ایک چیز جو ان کے سسٹم میں ہے علی بھائی، جب اس کو اور ٹائٹن کیا جائے نا تو اس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے، میں تو ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم پہلے نہیں تھا جی جتنے مرضی پیسے جیب میں ڈالیں. جیسے ہی آپ بات کر رہے تھے میں نے کہا جی کہ $10,000 سے زیادہ جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے وہ ان کے نالج میں ہوتی ہے. لیکن جب آپ وہ گرے لسٹ اور بلیک لسٹ وغیرہ کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس ٹرانزیکشن کو روکنے کے اختیارات بھی آپ لے لیتے ہیں. کیا آپ کے سسٹم میں آئی، آپ کو اس پہ شک و شبہ ہوا، آپ نے کارڈ پھیر دیا، آپ نے کہا روک دیں جی، ڈبل چیک کریں گے. اس کے بعد جب آپ اس طرح کی لگائیں گے. اور بھائی دوسری بات یہ ہے کہ بخدا آپ نے جب بات کی علی تو میں نے کہا آپ شاید وہ علی ہیں ان کا میں تذکرہ کر رہا تھا. مجھے جو دقت ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ان حالات میں اس طرح ایک نمائندگی کریں اور یہ حاصل کریں تو کیا ہوا ہے انہیں، اور انہوں نے میرے لیے، میرے ملک کے لیے کیا حاصل کیا. بریک لیتے ہیں. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان. ہمارے پیج کو لائک کریں. کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں. بھائی کلبین، بات یہ ہے کہ میں سمجھ رہا تھا شاید آپ کو بات کرنے لگے. نہیں، میں ذاتی طور پر پیور کتابی حوالوں سے
میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کے مطابق چلا جائے ہاں اور تو وزیر اعظم کا حق ہے مطابق وزیر اعظم چیف ایگزیکٹو بس. لیکن اب اگر کھل کے تھوڑی سی آنیسٹلی بات کر لیں تو تاثر جنرلی یہ دیا جاتا ہے کہ جو اس قسم کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں اسپیشلی یونائٹڈ اسٹیٹس والی, اس میں جب تک ہمارے پنڈی والے بھائیوں کی اسینٹ نہ ہو تو نہیں بھیجا جاتا بندہ. تو اگر اف دس از دا ریالٹی اور ان کے اچھے تعلقات تو نہیں چل رہے آج کل حکومت کے ان کے ساتھ, تو ان سے پھر ایک دفعہ بیٹھ کے پوچھ ہی لیتے, یا پھر اگر نہیں پوچھنا تو پھر آپ نے اگر بھیجنا ہے تو پھر آپ کچھ ای سی ایل پہ نہ ڈالیں, کیونکہ یہ بھی فیصلہ حکومت نے ہی کرنا ہے نا, انٹیریئر منسٹری, اینڈ ڈو اٹ, ڈو ون وے اور دی ادر. میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, کتابی حوالے سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, کتابی حوالے سے بھی میں آپ کے ساتھ بالکل 100% ایگریمنٹ ہے نا, بٹ جیسے آپ خود کہہ رہی ہیں کہ نمبر 1 ہمارے ہاں کی اپنی ایک روایت ہے, مطلب اگین یہ سچ بات ہے بھی یا نہیں, کلیئرلی ان کے انٹرویو پڑھنے کے بعد تو یہ لگا کہ وہ بھی حیران ہو گئے, تو کسی کو بھی نہیں پتا تھا شاید سوائے وزیر اعظم صاحب کے. بہت سارے لوگوں کے سامنے کہا اور ہوا ہوگا, ایسا ہے, ایسا ممکن ہے. دیکھو ٹھیک ہے, اوکے, مان لیتے ہیں, you can be taken by surprise, مان لیتے ہیں وہ بات. تو پھر لیکن میں دوسری طرف یہ بھی کہوں گا کہ ہمارے ہمسایہ شہر والے, انہیں جیسے ہی یہ خبر آئی تھی تو اس کے بارے میں اظہار بجائے صحافیوں کے وہ اپنا وہ فون اٹھاتے, فون اٹھانے کے بعد وزیر اعظم صاحب سے کہتے کہ سر I want to meet you, صحیح ہے کہ سر وہ میں نے یہ اس طرح سنا ہے, I don't think کہ یہ اس طرح کے ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں کچھ اس طرح کی ہیں, تو ہمارے خیال سے تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں ری تھنک کریں, تو بات پبلک میں ہی نہ آتی. اچھا, اس کے بعد بھی اگر وہ ڈٹے رہتے تو گلہ بنتا ہے, وہ گلے کا اظہار ضرور کر دیتے جرنلسٹوں کے ساتھ جو انہوں نے کیا. ٹھیک میری بات سمجھیے یا نہیں, ثابت یہ ہوا کہ نہ فون اٹھانے کی زحمت وہاں سے ہوتی ہے نہ وہاں سے ہوتی ہے, اور تماشا میرے ملک کا بن رہا ہے, اس طرح بن رہا ہے. جی 1 منٹ, لاہور سے کہہ رہے ہیں, کال لے لے, وہ ہم تو پی ایس ایل کو کرنا چاہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی سر حکم. جی محمد فیصل نوید بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی فیصل, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک چیز آپ کو سب لوگوں کو دوبارہ سے ریمائنڈ بھی کرانا چاہتا ہوں کہ امریکہ کی حکومت نے آج سے کچھ عرصے پہلے پاکستان کے ایک بینک پہ پابندی لگائی تھی اور ملینز اینڈ ملینز ڈالرز کا جرمانہ کیا تھا. اور اس کے علاوہ ان کے ایک سینیٹر جان مکین کچھ عرصہ پہلے پاکستان آئے تھے, وزیرستان کا دورہ بھی کرایا تھا آرمی نے, تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنا قومی بیانیہ چینج کر لے, ورنہ امریکہ ایز اے قوم پاکستان کے متعلق اپنا قومی بیانیہ چینج کر لے گا. یہ تمام پابندیاں حالات اسی طرف لے کر جا رہی ہیں کیونکہ ان کی جو ساؤتھ ایشین کی گریٹر پالیسی ہے انڈو چائنا کے حوالے سے, وہ پاکستان کو انڈیا کا سردست دیکھنا چاہتا ہے. یہ جو پابندیاں ہیں یہ آج سے نہیں 1980 سے لگ رہی ہیں, وہ اپنے اچھا خیر نہیں, اب یہ ذرا اب آپ نے مجھے بہت اچھا سمجھایا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ نے مجھے ایجوکیٹ کیا. 1980 میں تو ہم نے اور امریکہ نے مل کے جہاد لڑا, جہاد, وہ تو اسلام قبول کرنے والا تھا ریگن. نہیں اس طرح اتنا یہ جو کتابیں پڑھائی جاتی مزید کمپنیز کو سینکشن کیا گیا, کیف اور کلاشنکوف کہاں چھپی تھی, نبراسکا یونیورسٹی میں, یا نہیں؟ ایبسولوٹلی, وہ تو نصرت صاحب انٹل دے نیڈڈ اس انہوں نے خوب ہمارا ساتھ دیا. اس لیے نا وہ 1980 ہمیں جب ہمارے نہیں ہوتا تھا پھر ہمارے دوستوں کو ہم نے اتنا گمراہ, اور ابھی یہ نہیں ہے, یہ دوبارہ نئی سینکشن, بش اینڈ بش ون دے بڑیز برانچ پہ جاتے تھے. بالکل. جی کال کراچی سے. جی السلام علیکم, موضوع رہ گیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر حکم. شجاع الرحمان. جی شجاع صاحب. جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ we have to learn to manage. We have to learn to manage our relations with all the countries, especially USA and India. بالکل صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ ہمارے لیے نہیں شجاع بھائی, اگر ایک منٹ ہم بھیا لوگوں سے تو بعد میں مینیج کریں گے نا, مسئلہ یہ ہے آپس میں تو مینیج کرنی ہے. صحیح بات ہے کہ وزیر اعظم ہے, وہ کہتے ہیں کہ جی گلبین بی بی کو میں سفیر بنا کے بھیج رہا ہوں. جی ریاست کے دوسرے اہم اداروں سے ہی آواز آتی ہے کہ نو گڈ, ٹھیک ہے نا جی. اب ابھی یہ کنفیوژن چل ہی رہا ہے, تو اطلاع آ جاتی ہے کہ نیب کو تو یہ صاحب جو ہیں وہ کچھ مالی حوالوں سے مطلوب ہیں, لہٰذا ان کا نام جو ہے وہ اس پہ ڈال دیا جائے.
تو اب سر ہمارا اپنا گھر ہی مینج نہیں ہو رہا بھیا، تو میں امریکہ کو کیا مینج کروں؟ شجاع صاحب اسی لیے نہیں ہو رہا نصرت دوسری صاحب۔ بات یہ عرض کروں گا جی کہ اس طرح کے اپوائنٹمنٹ جو ہیں جی اس میں ان کی پرمیشن جو ہے ایڈوانس پرمیشن بھی ضروری ہوتی ہے امریکہ کی امریکہ کی، امریکہ کی تو وہ کسی انڈرسٹینڈنگ کے تحت بھیجے جی گئے۔ انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوتی ہے، یہ آپ کی بات درست ہے۔ کس سے permission اب مانگے یہ باس پتہ نہیں، ambassador خیر لگانے کے لیے؟ پرمیشن میرا خیال ہے سر آپ نے سخت لفظ استعمال کیا، لیکن میرا یہ خیال ہے یہ ویسے درست فرما رہے ہیں وہ کہ کسی نہ کسی سطح انٹیمیٹ پر کر دیا جاتا ہوگا پہلے ہی کہ ہم نہیں ان کہ کو جی یہ بھیجنے ہو والے رہا ہیں، ہے ٹھیک ہے، ارے fair بھیا enough، ظاہر ہے۔ جیسے ہی مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا پہلے اطلاع یہ تھی ڈاکٹر مریا لودھی واشنگٹن جا رہی ہیں، تو پہلے سے انتظام ہوا ہوگا نا، چلیں جہاز سے تو نہیں ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کراچی کی تھوڑی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ گلمینے وہ یعنی مسئلہ یہ تھا کہ واقعتاً میں آج تم سے یہ چاہ رہا تھا، میں نے کہا یار یہ سیاست وغیرہ ڈسکس ہوتی رہتی ہے کچھ طرح تھوڑا سا، اور میں یعنی مذاق کے علاوہ نہیں مجھے معلوم ہے سیریسلی تمہیں پتہ ہے صبح میں نے بات کر دی، تم پہلے یہ سمجھ رہی تھی شاید میں مذاق کر رہا ہوں، پی ایس ایل کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں نا جو کراچی میں، نہیں مجھے معلوم ہے، لیکن ہوتا یہ ہے جب اس طرح کی بات آتی ہے تو یقین مانو تمہیں خود پتا، یعنی 10 منٹ پہلے پروگرام شروع ہونے تک میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن بی بی جب اس طرح کی، اور یہ تو ابھی ابتدا ہے، یعنی پاکستان پہ جو پریشر بڑھ رہا ہے صاحب، اور ابھی بھی ہمارے زیادہ تر جو کالر ہیں وہ یہی کہ ان کا مقصد یہ زیادہ تر کہیں گے ہمیشہ یہی کرتے ہیں بھئی آج the reason we have picked this story up is because there are 7 new companies جن پہ sanctions لگی ہے نا، آگے کیا کریں گے امریکہ ہمیں تو نہیں پتا، کب ہوتا رہا ہے نا، یہ بھی زیادتی کرتے ہیں نا، کبھی ہوا ہوگا جیسے جب نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے تب ہم پہ سینکشن ہم رینٹا کنٹری بنے ہوتے ہیں، اس وقت تو کوئی ان سینکشن دنوں رونق لگی ہوتی ہے، ایوب خان صاحب کا زمانہ ہو، پھر ہمارے اچھے پیارے ضیاء الحق صاحب نے تو خیر اس سے تو اسلام کا بھی بہت فائدہ ہوا، بہت افغانستان نہیں، مگر پھر مشرف صاحب آ گئے، پھر بھی بڑی افغانستان اس سے پہلے خیر مسلم ملک کا شاید آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے، اور پھر بھی مشرف صاحب کے زمانے میں واپس بلانا تھا وہیں سے اسلام کو، یہ کام اچھا وہ چیزیں میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں بہت اچھے بھی رہے ہیں، بہت برے بھی رہے ہیں، لیکن اب ایک پیٹرن بنتا چلا جا رہا ہے کہ تعلقات میں مسلسل بگاڑ آتا چلا جا رہا ہے، ورنہ یہ ہوتا تھا جی ریپبلکن دور میں برے ہیں تو ڈیموکریٹس کے ساتھ اچھے ہو گئے، ڈیموکریٹس کے ساتھ برے ہیں، اکثر پر یہ تو ٹرمپ ہے نا نصرت صاحب، نہ یہ کسی ریپبلکن بورڈ میں سے آتا ہے نہ یہ ڈیموکریٹ، یہ تو ایک پاگل آدمی ہے۔ اسامہ بن لادن دیکھو ہمارے ملک میں سب سے زیادہ ڈرون سٹرائکس کس طور میں اوباما اور ڈیموکریٹ اینڈ آل دیٹ، اور وہ کس سے تمام سے آیا تھا، وہ کیری لوگر بل اور یہ اور وہ، اور اس کی سمپتھی بھی تھی ذاتی طور پر پاکستان سے، ان کا روم میٹ شاید ایک پاکستانی رہ چکا تھا، کراچی میں بھی آیا، اس کی والدہ یہاں گجرانوالہ میں کام بڑے خوش ہوئے تھے ہم سب، پتہ نہیں کوئی دال قیمہ بڑے شوق سے کھاتا تھا، اپنا بھائی آ گیا تو نہیں ہوا، اور اس پہ یہ بھی تھا کہ جی وہ یعنی کلوزٹ مسلمان ہے، براک حسین اوباما وغیرہ وغیرہ، خیر وہ ان سب کے ہوتے ہوئے غصہ آتا ہے، جلن ہوتی ہے، دکھ ہوتی ہے کہ یار ہمارا تو عام پاکستانی ہے، میں اور تم، ہم تو سٹیک ہولڈرز نہیں ہیں، اور ریاست کے یعنی کہ ظاہر ہے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے میری تو پریشانی کا حق ہے، مجھے حق اور اختیار ہے، مجھے ایک شہری ہوتے ہوئے کوئی مانے یا نہ مانے، یہ کسی کا کوئی یعنی کہ اختیار کیا ہے، لیکن جن کی ذمہ داری ہے ان کو تو ایک دوسرے کے ساتھ یار آپ کی 10 چیزوں میں جھگڑا ہے، لیکن یہ تو فنکشننگ ایک تعلق ہے، آپ کو ایک بندہ بھیجنا ہے امریکہ، اور امریکہ کے ساتھ تعلقات پہ سارے، اور آج کل کا امریکہ ٹرمپ کا امریکہ، جہاں پہ کل ہم جاتے ہیں، یہاں پہ گھر جاتے ہیں، پتہ ہے کہ مک ماسٹر وہاں پہ نیشنل ایڈوائزر ہے، جان بولٹن، بائی دا ٹائم وی دی شو پتہ لگتا ہے ٹویٹ کے ذریعے ہٹ گئے، جان بولٹن آ گئے، ہاں، اور سنا ہے باس کہ وہ تو بڑے ہاک ہیں، ہاں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، وہ میں وہ کرنا چاہ رہا تھا، آج جو حملہ ہوا ہے ریاض سے اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا، 4تھا سال شروع ہو گیا نا یمن میں جو کیمپین ہے کا، تو اس کا ہمیں ایک براڈر سپیس کر کے بات کرنی ہے، اچھا چلیں،
तुम ने डाला वो फारूक सत्तार को, MQM, यस, ये भी उसी तरह का वक्त का ज़िया है जैसे हमारे बहुत सारे सेनेट इलेक्शन से पहले जो चल रहा था। नहीं, वो सेनेट के इलेक्शन से पहले तो था ना ये एक बात कि भाई ये क्या हो रहा है, टिकट किसके होंगे। हाँ, लेकिन जैसे कि परवेज मुशर्रफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे, तब तो नहीं आएंगे ना, मतलब भाई नहीं आएंगे तो पहले भी नहीं आ रहे वाले थे, हमें पता था। सकता है कि रोजाना नवाज शरीफ जो है वो एहतसाब अदालत में पेश हो रहा हो, साथ में मुशर्रफ साहब भी पेश हो रहे और वो ना हो रहे हो, नहीं कैसे हो सकता है? नहीं, मैं तो हो अब सकता हर क्या मरतबा मतलब तो कमर का दर्द हो के वहां नहीं जाएगा ना, तो उन्हें कैसे बुलाएंगे वापस? वही तो कह रहा हूँ ना, तो नहीं वो तो नहीं आएंगे, आने उनको वाले। पैगाम चला गया होगा कि सर ना करें, ठीक है। हाँ? तो वो मेरा ख्याल है कि वो पैगाम उन्होंने सुन लिया है। चलिए, मुझे जो बात जो थी, और इसी तरह ये जो है देखो पंजाबी का एक मुहावरा है, जिथे गईयां बेड़ियां उथे गए मल्लाह, ठीक है, यानी मल्लाहों के साथ बेड़ियां भी चली जाती, ठीक है। MQM ओवर एंड डन विद। तो what ये about- जो लड़के हैं ना, अब तो खैर ये नहीं मेरी उम्र के हो गए, ये सारे अब लावारिस हैं। तो ठीक, इन्होंने MNA MPA सेनेटर वगैरह बन के अपने सीजन लगा लिए अब हैं, गेम अप, 3-4 हुकूमतों में भी रहे, अपवर्ड इनकी मोबिलिटी हो गई है, जिसको आप MQM का बनाया हुआ वोट बैंक कहते हो, उसका क्या होगा फिर? वो इनका नहीं होगा, क्योंकि ये लोग उनकी नजर में कि तुम हमारे वोट बैंक की बिना पर आज यहाँ हो और कि आप ये कर रहे तुम्हारी हो। लीड स्टोरी बनती है, तो वो कहीं और देखेंगे। ठीक, वो क्या होगा उसके बारे में मेरा ख्याल है कि इस वक्त दावे करना गलत बात है। टू अर्ली। चीजें इमर्ज होती रहती हैं। लाहौर से कॉल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मैं आलिया बात कर रही हूँ लाहौर से। नुसरत भाई। जी आलिया बीबी। भाई मैं यही कहना चाह रही थी, एक तो ये मैच के वाले से कि ये पाकिस्तान में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ पाकिस्तान बनाने वाले जो है वो पुराने पाकिस्तान में शामिल होके तो कोशिश करते, जैसे लोगों ने खुशियां मनाई ये भी खुशियां मना लेते तो अच्छा था। तो इमरान खान अच्छा चलें, आपका बच्चा पीछे आपकी तवज्जो चाह रहा है, आपको गुस्सा जो है नए पाकिस्तान वालों से इतना था, आपने इजहार कर दिया, चले मैं अपना ख्याल रखें। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है लेकिन जो कल हुआ, मेरा बिल्कुल कोई दिलचस्पी नहीं क्रिकेट से और मैंने नहीं देखा, मुझे बखुदा थोड़ा सा अंदाजा उस वक्त हुआ कल रात को 12 बजने में 20 मिनट पर। क्या हुआ जब एकदम से ओ गॉड यस, तो मैंने कहा वो आया तो शायद, तो मैंने एकदम पता चला आपको कि इस्लामाबाद जीत गया, तो वो यूनाइटेड जीत गया। मैंने कहा अच्छा ये शहर वाले खुश हुए बहुत ज्यादा, ठीक हर है। तरफ आतिशबाजी चल रही है। मैं उसके हवाले से मैं आपसे ब्रेक के बाद जानना चाहता हूँ। चलें थोड़ी बात करेंगे PSL की, ब्रेक के बाद। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, मेरा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा मैं तुमसे माफी चाहता हूँ, मैं वाकईतन ये चाह रहा था, यानी कि मुझे यकीनन मैं बता रहा हूँ ना, कल जब पता चला फिर मैंने वो देखा, यानी मैंने थोड़ी देर को आपने खबरें लगा के कराची को देखा, नुसरत साहब ये बताएं ना। नहीं यही तो आपने, क्या क्रिकेट मैच को छोड़े ना, क्रिकेट मैच तो दुनिया भर में होते रहते हैं। टेलीविजन में कह रहा हूँ नहीं बट आई विश यू हैड, यू नो, बिकॉज क्रिकेट मैच तो हुआ सो हुआ, अगर आप कल कराची शहर को देख लेते तो यकीन करें मतलब इतनी खुशी हुई। एक तो वाकई कल वो दोबारा रोशनियों का शहर लग रहा था, लोग इतने खुश हैं, और ये इस फाइनल की एंटिसिपेशन में ही मेरे ख्याल में एक हफ्ते से ही लोग सेलिब्रेशन के मूड में थे। एंड इट वाज जेन्युइनली वेरी नाइस, मतलब 9 साल बाद क्रिकेट आई कराची में, यू नो। लेकिन क्या जानना क्या चाह रहे हैं, व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट द PSL? जानना चाह रहा हूँ कि बिकॉज आपको क्रिकेट की उस पे यानी साइंस ट्रेड व्हाटएवर जो है ये, इस पे आप निगाह रखती हो। क्रिकेट देखने का इसमें एक मकसद तो था कि हम क्रिकेट की रौनक को मुल्क में लाना चाहते थे। ठीक है, पिछले साल एक फाइनल हुआ, हाँ, एग्जैक्टली, यानी 3 लाहौर में 2 जो एलिमिनेटर मैच थे और अब फाइनल कराची तो लाहौर और अब कराची। वो कह रहे हैं सेठी साहब के जो आधे, मेरे ख्याल में देयर वाज अबाउट 40 मैचेस आई थिंक इस दफा, तो अब कह रहे हैं आधे मैचेस अगले साल पाकिस्तान में होंगे। वो तो एक पहलू तो हो गया, लेकिन इससे भी आगे जाना है ना। क्या इसके बाद हम वहाँ, एक मिनट इस्लामाबाद से कॉलर ले लीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
سریر بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. پی ایس ایل کی سر آپ بات کر رہے تھے. جی جی. تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جو پی ایس ایل کا جو فائنل کراچی میں ہو گیا ہے, چلے اچھی بات ہے کہ خیر خیریت سے ہو گیا ہے, لیکن یہ جو اتنے سارے جو اس میں سیکورٹی اخراجات جو کیے گئے کروڑوں روپے, تو یہ تو جتنی سیکورٹی میں ہوا یہ تو وزیرستان میں بھی ہو سکتا تھا. اللہ کرے سر وزیرستان میں بھی کرا لینا چاہیے ایک میچ, ویسے کیا حرج ہے. وہ تو ہے, لیکن یہ جتنی سیکورٹی اخراجات اس پہ کیے گئے ہیں, میسج تو جو ہم دینا چاہ رہے ہیں دنیا کے, پاکستان جو ایک پرامن ملک ہے, میرے خیال سے وہ میسج تو نہیں جا رہا, کیونکہ جتنی سیکورٹی سر آپ نے میچ نہیں دیکھا کل ویسے, آپ کراچی اسٹیڈیم میں آپ نے کہاں آپ کو پرامن پاکستان نظر نہیں آیا. ویسے جاننا چاہ رہا ہوں پاکستان نظر آیا, لیکن میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جتنی سیکورٹی ارینجمنٹس کی گئی ویسے نصرت صاحب یہ ٹھیک فیر انف سر آپ کی رائے. کروڑوں روپے کی سیکورٹی اخراجات جو ہے وہ کیے گئے. آپ کی جو ہے 39% جو عوام ہے وہ ملٹی ڈائمینشن پاورٹی میں رہ رہی ہے, اور جو ہے شاہانہ خرچے ہو رہے ہیں. یہ پتہ ویسے بہت سے لوگوں کے دو اعتراضات ہوتے ہیں. ایک تو یہ سیکورٹی خرچے والی بات میں نے بہت سنی ہے, اور دوسرا یہ کہ مطلب لوگ جو نہیں کوئی دیکھتا کرکٹ, وہ یہ کہ ارے بھائی اتنی یہ سڑکوں پہ ٹریفک جام. دو چیزیں میں پوچھوں گی, جب کسی ملک میں اولمپکس ہوتے ہیں یا کوئی بڑے کامن ویلتھ گیمز ہوتے ہیں تو نصرت صاحب کتنا خرچہ ہوتا ہے, تو کیوں کراتے ہیں لوگ؟ مطلب یہ تو آف کورس سیکورٹی کا خرچہ ہوگا. جو بات اصل میں ہمارے دوست نہیں سمجھتے ہیں, ہاں اس کی ایک اہمیت ہوتی ہے, پریسٹیج کا ایک ہے نہیں, اور دوسرا کیا باقی دنیا میں یعنی کہ پریسٹیج کا مسئلہ پاکستان کی جب لنڈن میں 2016 میں اولمپکس ہوئے تھے تو لنڈن کے لوگوں نے اتنی مطلب گالیاں دی کہ کیا ہے ہماری زندگی ایک برباد ہوتی ہے جب آپ ٹورزم ہوتی ہے, بٹ کیا کریں. دیکھیے یہ تو کوئی میرے خیال کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن اس کو گالیاں بھی دیتے ہیں, بعد میں خوش بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر اس کی اصاب جیسے لندن میں بہت سارے ایسے محلے ہیں جو اتنے صاف ستھرے ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے, اور وہ ایک زمانے میں وہاں کے غریب ترین علاقے تھے, کیونکہ میں فیملیئر ہوں. تو میں 2015 کی بات ہے, میں وہاں گھوم رہا تھا, تو میں نے کہا یہ علاقہ تو وہ ایگزیکٹلی کل کراچی ایسے ہی لگا تھا, بنا تھا. اسی طرح دلی میں انہوں نے کامن ویلتھ گیمز کروائی. ہاں بالکل. مجھے 84 میں یاد ہے, اور 84 میں ہر دلی والا جب میں پہلی مرتبہ گیا برا بلا کہہ رہا تھا کیا ہے ہماری زندگی. اس کے بعد سے میں نے دیکھا کہ اسی علاقے میں بہت سارے ہوٹل بنے. کراچی میں کوڑا بھی اٹھ گیا نصرت صاحب, اتنا صاف ستھرا لگ رہا تھا. روز کرکٹ میچ وہاں کرائے, خدایا وہاں روز کوڑا اٹھے گا. ہاں کراچی پر ہی کال آ گئی. جی السلام علیکم. ہلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم. جی کال کروا. آجا بات کر رہے ہیں نا آپ؟ نہیں نصرت بھائی سے. میں نصرت جاوید, آپ ٹی وی سن رہے ہو نا یار, آپ کیا کریں. جی ہاں نصر. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم. سر مجھے ایک سوال کرنا ہے. سر ہیلو. یار آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں بھائی, خدا کے لیے. سر میں دور ہوں ٹی وی سے, سر دور ہوں. ہاں لیکن اس کی آواز آپ کو آ رہی ہے. آپ اصل میں میرا یہ ہے کہ پاکستان میں امن تو ابھی زیادہ نہیں ہے. لوگ جو دوسرے ملک والے کہتے ہیں نا کہ امن نہیں ہے, لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان کی فوج ضرور حفاظت کرے گی ان کھلاڑیوں کی. لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان امن تو نہیں ہے. پاکستان کی یہ آرمی, رینجر, پولیس اتنی اچھی ہے جو ہمیں خطرہ سے بچا سکتی ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو خیر آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا ہوتا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو وہ کرنا ہوتا ہے. لیکن میں اور صاحب 2-3 مقصد ہوتے ہیں نا. ایک تو یہ تھا کہ ہم نئے شارپ وقت ختم. صرف اتنا کہوں گی جاتے جاتے نا, نصرت صاحب کوئی پوچھتا ہے لنڈن میں کہ لوگوں سے کہ بھئی آپ یہاں ہر سال ومبلڈن کیوں کرواتے ہیں نا, یہ سوال ہی نہیں بنتا. میں اس سے زیادہ بنیادی بات میں کرنے والا تھا کہ کیا یہ تمام ایونٹ ہو جانے کے بعد کوئی ایسی گنجائش ابھی آ رہی ہے ویسٹ انڈیز 1 اپریل کو, تو فائدہ ہو گیا. چلیں جی اسی پر ون کنکریٹ ایڈوانٹیج. یس ڈیفینیٹلی ایٹ لیسٹ ون فارن ٹیم ول بی ہیئر. بالکل نیکسٹ منتھ کراچی میں ہی. بہرحال پروگرام کے وقت ختم ہوا, کل پھر ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.